बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अंजुमन तलबा इस्लाम के तमाम दोस्तों को मैं दिल के अता गहराइयों से सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस मिशन में मज़ीद बरकतें पैदा फ़रमाए और ये जो खैर का सिलसिला लेकर आप चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हाइल तमाम रुकावटों को अपने नबी की रहमत के सदक़े दूर फरमाए, आपकी जवानियों को सलामत रखे, पाकीज़गी अता फ़रमाए, आपके हौसलों को जला बख्शे, आपकी तवानाइयों को मज़ीद ताकत अता फ़रमाए और आप इसी तरह खैर का ये सिलसिला आगे बढ़ाते चले जाएं और मेरा रब आपकी ज़िंदगी में बरकतें और सादतें अता फ़रमाता रहे। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल कलम में इरशाद फ़रमाया, नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनेमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आज हमने ये बात समझने की कोशिश करनी है कि नौजवान नस्ल को जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या रहनुमाई मिलती है, कुरान क्या रहनुमाई देता है और साहिब कुरान क्या रहनुमाई देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, वो सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है। लेकिन इसके लिए 3 शराइत हैं, जो इन 3 शराइत पे पूरा उतरेगा रब रहमान उसे उसवा-ए हसना से रहनुमाई हासिल करने की तौफीक अता करते हैं ना, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो उसवा-ए हसना ये आज ख़ुद नहीं होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है तो हर एक के लिए बेहतरीन नमूना है। अबू जहल ने भी तो देखा था, अबू लहब के हाथों में रसूलुल्लाह ने जन्म लिया था लेकिन उन्हें तो रहनुमाई नसीब नहीं हुई ना। तो इसके लिए 3 शराइत हैं। इरशाद फरमाया, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, कि जो अल्लाह से मिलने का यकीन रखता है, उम्मीद रखता है और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का एतकाद रखता है, वल यौमल आखिर और आखिरत का यकीन रखता है, व ज़करल्लाह कसीरा और अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करता है, मेरा रब उसे ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अता फरमा देता है। उसे नसीब होते हैं, हर एक को नसीब नहीं होते। तो रब रहमान मुझे भी अपनी ज़ात पे सच्चा यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए, यौम आखिरत को ना सिर्फ ज़ुबानी अक़ीदे के तौर पे बल्कि क़ल्बी तौर पे भी उसे जगह देने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़ुबानों पे हमेशा अपना और अपने पाक नबी का ज़िक्र जारी फरमाए। जब ये तीनों नेमतें जमा हो जाती हैं, जब ये तीनों शराइत पाई जाती हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करने की तौफीक अता फरमाता है। अज़ीज़ दोस्तों, आज जवानी की जिस ज़िंदगी से आप और मैं गुज़र रहे हैं, ये इंसान की ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन जब इंसान अल्लाह की बारगाह में जमा होगा तो ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन ख़म्सिन, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी इंसान को वहाँ से हरकत नहीं करने देगा जब तक 5 चीज़ों के बारे में सवाल नहीं पूछ लिए जाएंगे। वन उमरिही फ़ीमा अफ़ना हो, वन शबाबिही फ़ीमा अबला हो, वन मालिही मिन ऐना इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु वन इल्मिही माज़ा अमिल बिही। ये 5 सवाल किए जाएंगे कि बताओ मैंने तुम्हें ज़िंदगी अता फ़रमाई थी, कहाँ गुजार के आए हो। हर इंसान को ज़िंदगी नहीं मिलती। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माँ के पेट में मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या मुर्दा होने की कैफियत में पैदा होते हैं, ज़िंदगी नहीं मिलती। इरशाद फरमाया, तुम्हें ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा, आपको ज़िंदा रखा, तो इसमें हमारा तो कोई कमाल नहीं है ना। इसमें हमारा तो कोई कमाल नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई और जो मर गया उसे वो क्यों मर गया, उसमें उसका क्या कसूर था। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, जिसे चाहे ज़िंदगी अता फ़रमाए, जिसे चाहे मौत अता फ़रमाए। तो कहा मैंने तुम्हें ज़िंदगी अता फ़रमाई है, ज़िंदगी तो बताओ कहाँ गुजार के आए हो। ये सवाल होगा और हर एक से सवाल होगा जो भी ज़िंदा है। वन शबाबिही फ़ीमा अबला हो, और फिर आज जवान से ये सवाल किया जाएगा कि बताओ अपनी जवानी कहाँ बोसीदा करके आए हो। बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, 2-4 सांसें लेते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, बचपन में दुनिया से चले जाते हैं, 2-4, 6, 8, 10 साल की उम्र में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, दुनिया से चले जाते हैं। या फिर बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो ज़िंदगी में उस हिस्से तक तो पहुँच गए कि उन्हें इस्तिलाहन जवान कहा जा सके, लेकिन वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि जवानी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कितने नाबीना हैं, जवान तो हैं, कितने बहरे हैं, जवान तो हैं, कितने गूंगे हैं, जवान तो हैं, कितने दिल के मरीज़ हैं,
جوان تو ہیں، کتنے مفلوج اور معذور ہیں، جوان تو ہیں، لیکن جسے جوانی بھی ملی، صحت بھی ملی، کہا میں اسے قیامت والے دن اپنی بارگاہ میں کھڑا کروں گا اور اس سے سوال کروں گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں یہ جوانی بطور نعمت عطا فرمائی تھی، کہاں گزار کے آئے ہو؟ تو میرے دوستو ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ بتاؤ یہ مال جو تو نے حاصل کیا تھا، کمایا تھا، یہ کہاں سے کمایا تھا اور پھر کہاں خرچ کیا تھا؟ آج ہم اس بات پہ تو زور دیتے ہیں نا کہ کمانے کا ذریعہ جو ہے وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ انسان خرچ کہاں کر رہا ہے۔ قیامت والے دن یہ بھی سوال ہونا ہے کہ یہ مال میری نعمت تھی، میں نے تجھے دیا تھا، وہ تیرا اپنا کمال نہیں تھا، میری نعمت تھی، میری امانت تھی، بتاؤ کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ تو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا بھی جواب دینا ہے کہ کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا ہے۔ کمانے کے لیے تو انسان مکمل اپنی کوشش کرتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار ہو کے کرے، لیکن خرچ کرنے کے معاملات میں انسان نہیں سوچتا، لیکن یہ بھی سوال ہونا ہے اور انسان کو اس کا جواب دینا۔ اور پانچواں سوال وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، کہ بتاؤ اس علم کے بارے میں جو میں نے تمہیں عطا فرمایا تھا اس پہ تم کتنا عمل کر کے آئے ہو۔ میں جب یہ حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں تو چلیں زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں سوال ہوگا تو انسان کوئی جواب دے ہی لے گا، لیکن یہ سوال ہوا کہ میں نے علم عطا فرمایا تھا تو اس علم پہ کتنا عمل کر کے آئے ہو، تو یہاں انسان بہرحال رک جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ شاید اس علم سے محرومی ہی بہتر تھی اگر اللہ نے عمل کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب زندگی میں، عملی زندگی میں عمل صالح بھی شامل ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیے کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کتنی راحتیں عطا فرماتا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے کتنا لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جسے حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، آپ نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، اور ان میں سب سے پہلی چیز جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ بڑھاپا آ جانا ہے اور یہ میرے رب کا نظام ہے کہ وہ پہلے انسان کو کمزور پیدا کرتا ہے، پھر کمزوری کے بعد صحت دیتا ہے، اور پھر صحت کے بعد پھر کمزور کر دیتا ہے۔ ابھی ہم اس مرحلے میں ہیں کہ جب پہلے ضعف کے بعد میرے رب نے قوت عطا فرما دی۔ ایک لمحے کے لیے پیچھے پلٹ کے سوچئے، جب چند لمحوں کا انسان ہوتا ہے، چند لمحوں کا بچہ ہوتا ہے یار، اور کسی جاندار مخلوق کا بچہ ایسا نہیں ہے کہ جسے سال لگ جاتا ہو چلنے کے لیے، وہ تو چند لمحوں کے بعد چلنے کے بھی قابل ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے تو بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، اور یہی حال میرا بھی تھا اور یہی حال آپ کا بھی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، ارشاد فرمایا میں نے پہلے تمہیں ضعف میں پیدا کیا ہے، پھر ضعف کے بعد تمہیں یہ قوت دی ہے، اور یہ قوت کیا ہمیشہ رہنی ہے؟ کہا یہ قوت بھی بالآخر ضعف میں تبدیل ہو جائے گی۔ انسان پہلے بھی ضعیف تھا، آج طاقتور ہے، کل بھی ضعیف ہو، یہ 3 ہی تو مرحلے ہیں۔ کہا یہ بچپن ہے تو انسان ضعیف ہے، جوانی ہے تو طاقتور ہے، کل بوڑھا ہو جائے گا پھر ضعیف ہو جائے گا۔ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور جس طرح وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہ اس کی مرضی۔ تو اس وقت ہم اپنی زندگی کے سب سے بہترین حصے میں موجود ہیں، اگر ہم اسے یوں کہیں کہ یہ انسان کی زندگی کا گولڈن ایج ہے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہوگا۔ تو اس عمر میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ آج کتنے جوان ہیں جو سچ بولتے ہیں، آج کتنے جوان ہیں کہ جن کی آنکھوں میں حیا موجود ہے، آج کتنے جوان ہیں کہ جن کے دلوں کی دھڑکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیا ہے؟ 25 سال کے جوان ہیں، اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا، اور پیغام نکاح بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ میرے رسول کے اخلاق، میرے رسول کا کردار، میرے رسول کا اسوہ حسنہ، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی کو 32-33 سال ہوگی،
کہ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ تھا تو سارے مکے نے یہ کہا کہ جو صبح سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم تسلیم کریں گے، اور صبح حرم میں سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ یہ نبوت کے اعلان سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ تو سارے مکے نے بیک زباں ہو کے کہا دیکھو محمد آگے، صادق بھی ہیں امین بھی ہیں، جو فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کریں۔ آج کون سا ایسا جوان ہے کہ جسے زمانے میں، جسے معاشرے میں، جسے خاندان میں، جسے قبیلے میں صادق اور امین کہہ کے پکارا جاتا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ زمانہ، یہ وقت، یہ زندگی، یہ جوانی اب ان کاموں کے لیے نہیں ہے کہ انسان تقوی اور طہارت اور تزکیہ نفس میں پڑ جائے۔ جب کسی قابل نہیں رہیں گے اور شاید زمین پہ سجدہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، پھر انسان متقی بن جاتا ہے۔ شاید فرمایا نہیں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرو، مشکل تو ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اگر کر گزرو گے تو ارشاد فرمایا یہ وہی وصف ہے جو رب نے اپنے انبیاء اور پیغمبروں کو عطا فرمایا۔ یوں سمجھو نا، کوئی جوان اگر آج توبہ کر لیتا ہے تو وہ صبح قیامت اس صف میں کھڑا ہوگا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ جتنا عمل مشکل ہے میرا رب اجر بھی تو اتنا بڑا ہی عطا فرمائے گا۔ تو ارشاد فرمائے شبابہ کا قبل حرم کا، کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو۔ آج ہم جوانی میں ہیں یار، کسی کی 25 سال زندگی ہوگی، کسی کی 30 سال ہوگی، کسی کی 35 سال ہوگی، کسی کی 40 سال ہوگی، چلیں کسی کی 20 سال ہوگی۔ 20 سال تو دنیا میں آئے ہوئے یوں ہی گزر گئے نا جیسے ایک لمحہ گزرتا۔ 30 سال بھی، 40 سال بھی، 35 سال بھی، آپ احساس ہی نہیں کر سکتے کتنا وقت گزر گیا۔ تو ایک لمحہ ہی اور لگے گا، 30 سال اور گزر جائیں گے، 35 سال اور گزر جائیں گے، 40 سال اور گزر جائیں گے۔ تو وقت تو اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا۔ تو ارشاد فرمایا پھر بڑھاپا آ جائے، پھر ان گنت بیماریاں ہو جائیں گی، پھر اعضاء میں طاقت باقی نہیں رہے گی، پھر ہڈیاں ساتھ دینے کے قابل نہیں ہوں گی، اور پھر انسان چیئر پہ بیٹھ کے سجدہ کرے، پھر زمین پہ سجدہ کرنے کے بھی انسان قابل نہیں ہوگا۔ تو میرا رب زمین پہ جھکے ہوئے تیرے سر کو اپنی بارگاہ میں زیادہ فخر کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ تو کہا شباب کا قبل حرم کا وان شباب ہی فیما ابلا ہو، اور اس جوانی کے بارے میں قیامت والے دن ارشاد فرما سوال کیا جائے اور اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، بڑی خوبصورت دعا، اللہم انی اعوذ بک من الاربع، من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع۔ ارشاد فرمایا میرے مولا میں 4 چیزوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے وہ علم عطا ہی نہ فرما جو نفع نہ دیتا۔ کہا وہ علم چاہیے جو نفع مند ہو، اپنی ذات کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اور وہ علم جو دوسروں کو نفع نہ دیتا وہ علم غیر نافع ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ حالانکہ ہر وقت یہ دعا کرتے تھے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، میرے مولا میرے علم میں اضافہ فرما، لیکن کہا وہ علم نہیں چاہیے جو نفع مند نہ ہو۔ جوان ہو، علم کے طالب ہو، علم کے رستے کے مسافر ہو، تو اللہ کی بارگاہ سے وہ علم مانگا کرو جس سے رب بھی راضی ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے، جس سے اپنی ذات کو بھی نفع ہوتا ہے، جس سے کائنات کو بھی نفع ہوتا ہے۔ وہ علم جو دوسروں کے لیے ضرر رساں ہو، نفع رساں نہ ہو، اسے نہ اللہ نے پسند کیا نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ یار یوں سمجھیے کہ جس علم کے نتیجے میں آپ کسی مسلمان کو بھی کفر کا فتویٰ دے دیں، شاید وہ نہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آج ہم جستجو میں ہیں، لوگوں کے اسلام کی اور ایمان کی جستجو میں، حالانکہ میرے رب نے مجھے یہ مقدر کر کے بھیجا ہے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں۔ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق بنتا ہے، اور اگر ڈرنے کا حق ادا کر دو گے تو تیرا رب تجھ سے وعدہ یہ کرتا ہے کہ حالت اسلام میں تجھے موت دے گا، حالت ایمان میں تجھے موت دے گا۔ تو ہمیں تو اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم تو زمانے کی جستجو میں رہتے ہیں، ہم ان کی عیب جوئی میں رہتے ہیں، ہم ان کے تجسس میں رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، اپنے لیے وقت باقی نہیں بچتا۔ تو ارشاد فرمایا وہ علم نہ اللہ سے مانگو جو نفع دینے والا نہ ہو، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اور کسی جوان کا وہ دل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے جو اس کے خوف سے کانپتا ہی نہ ہو، لرزتا ہی نہ ہو۔
آپ کا دل اگر اللہ کے خوف سے لرزتا نہیں ہے، کانپتا نہیں ہے، اس میں اس کی خشیت نہیں ہے، تو کہا کہ وہ دل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ کہا وہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو میرا بندہ کہلوانے کا حقدار ہی نہیں ہے، جس کا دل میرے رب کا فہم نہیں رکھتا۔ دل بنا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ بنا دل ہمیں چاہیے، تو جس جوان کو میرا رب علم وہ عطا فرمائے جو علم نافع ہو، اور دل وہ عطا فرمائے جو دل بنا ہو، تو پھر دیکھیے میرا رب نفس کو تزکیہ بھی فرماتا ہے یا نہیں فرماتا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی میں انسان اپنے رب کی نعمتوں سے محروم رہے اور برود محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند نہ ہو سکے۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور کہا کہ مجھے وہ نفس نہیں چاہیے، وہ شکم، وہ پیٹ نہیں چاہیے جو بھرتا نہ ہو۔ آج کے جوان کا مسئلہ ہی شکم کی شہوت ہے۔ ہماری شہوت شکم پوری نہیں ہوتی، اگر یہ پوری ہو جائے، یہ مٹ جائے، تو سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ سے اتنا مانگا کرو جتنی تیری ضرورت ہے، ضرورت سے بڑھ کے جتنا بھی ہے اسے صدقہ کر دو، اسے انفاق کر دو، اسے قربان کر دو، اسے اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ پھر انسان جب نفس کے لالچ میں آ جاتا ہے تو پھر زندگی تباہ ہو جاتی۔ ارشاد فرمایا اگر انسان کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی بھی مل جائے تو کہے گا مولا ایک اور عطا کر دے، ایک اور مل جائے گی تو کہا گیا ایک اور عطا کر دے۔ تو آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ مانگتا جائے گا، رب دیتا جائے گا، اس کی آرزویں مکمل نہیں ہوں گی حتیٰ کہ قبر کی مٹی اس کی آرزوؤں کو تمام کرے گی۔ اور یہی سچ ہے۔ باعزت ہونا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے، عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا کہ انسان صرف اپنے نفس کے لالچ میں سب کچھ ہی تباہ کر دے۔ تو کہا وہ نفس بھی نہیں چاہیے کہ لا تشبع جو بھرتا ہی نہ ہو، وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے مولا وہ دعا نہیں مانگتا جو قبول نہ ہوتی ہو، مجھے وہ دعا چاہیے جو قبول ہوتی ہو، جو دعائیں غیر مقبول ہو کہا وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ مجھے عطا فرما۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو بھی دعا کریں اللہ قبول کر لے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ممکن ہے۔ عرض کیا آقا فرمائیے؟ آپ نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو، حلال کر لو، ایک بھی حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں نہ جائے، میں محمد تمہیں ضمانت دیتا ہوں جو بھی دعا کرو گے اللہ اسے قبول کر لے گا۔ تو آج کے نوجوان کے لیے میرے رسول کی زندگی سے اس سے بڑا کیا پیغام ہوگا کہ آپ نے ارشاد میں جو بھی لقمہ کھاؤ تو حلال کا کھاؤ، اور اگر حلال کا لقمہ کھاتے ہو، وہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے وہ سیب ہی تو کھایا تھا، دریا میں بہتا ہوا، کہیں سے توڑ کے تو نہیں لائے تھے، لیکن ساری زندگی اس سیب کی پاداش میں گزاری تاکہ کہیں یہ سیب میرے لیے حرام نہ بن جائے۔ تو میرے رب نے اس تقوی کو اتنا اپنی بارگاہ میں قبول کیا کہ اس سیب کے بدلے میں انہیں وہ اولاد عطا فرمائی، وہ بیٹا عطا فرمایا کہ صبح قیامت تک زمانہ اسے غوث اعظم کے نام سے یاد کرتا رہے۔ تو اگر ساری زندگی پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہ ہو تو دعائیں قبول ہونا تو چھوٹی سی بات ہے، میرا رب نسل میں وہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے زندگی میں بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے وصف عطا فرمائے، لیکن صداقت ان میں سب سے بھاری نظر آتا۔ ابو جہل نے کہا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ پیچھے سے لشکر حملہ کرنے والا ہے، مان جاؤ گے؟ ابو جہل نے کہا محمد میں پہاڑی پہ چڑھوں گا، دیکھوں گا، لشکر نظر آیا تو مان جاؤں گا، نہ نظر آیا تو کہوں گا میری آنکھ کا دھوکہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا۔ ساری زندگی اس کے تعصب نے اسے کلمہ نہیں پڑھنے دیا، وگرنہ دل تو اس کا بھی یہ کہتا ہے محمد جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اور تعصب میں وہ اتنا آگے بڑھ گیا، تعصب میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ فتاب اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کیفیت پہ پہنچ گیا کہ پھر میرے رب نے جو مہر لگا دی کہ بدر کے میدان میں جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میری گردن لمبی کر کے کاٹیے گا تاکہ جب نیزے کی نوک پہ چڑھے تو پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔
انسان کو جہالت کی وجہ سے میرا رب محروم نہیں رکھتا، تعصب اور انا اور ضد کی وجہ سے میرا رب محروم رکھتا۔ تو دل اس کا بھی کہتا تھا، اور وہ بھی چھپ چھپ کر راتوں کو اٹھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتا تھا، لیکن اس نے کہا سرداری چھن جائے گی۔ یار مدینہ میں عبداللہ بن ابی کو اور مکہ میں ابو جہل کو میرے رسول سے کوئی صداقت کی دشمنی نہیں تھی، میرے رسول سے کوئی رسالت کی دشمنی نہیں تھی، دشمنی صرف یہ تھی کہ مکہ میں ابو جہل کی سرداری چھن گئی اور مدینہ میں عبداللہ بن ابی کی سرداری چھن گئی، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ کافرین کا اور مشرکین کا سردار ہے اور وہ رئیس المنافقین ہے، اور مسئلہ صرف یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے عبداللہ بن ابی کی سرداری ختم ہو گئی، اور یہاں ابو جہل کا بھی یہ مسئلہ تھا۔ صداقت کا انکار نہیں تھا، امانت کا انکار نہیں تھا۔ ہجرت کی رات دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور آپ نے کہا اے علی یہ امانتیں ہیں مکہ والوں کی، یہ صبح لوٹا کے تم میرے پاس آ جانا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اگر امانتیں ساری اصحاب کی ہوتی، اپنوں کی ہوتی، تو حضرت علی کو دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ ہجرت کر چکے تھے، بہت سارے بعد میں آنے والے تھے، میرے آقا ساتھ لے جاتے۔ اگر امانتیں ابو بکر کی ہوتی تو حضرت علی کو دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر امانت جناب فاروق اعظم کی ہوتی، ذو النورین کی ہوتی، علی کی اپنی ہوتی یا دیگر اصحاب کی ہوتی، تو مطلب یہ ہے کہ مکہ میں رہنے والے وہ لوگ جو میرے رسول کے جانی دشمن ہیں، ان کی امانتیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ پڑی۔ یار سارے مکے والوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سارے قبیلے ایک ایک نوجوان تھے اور زہر آلود تلواریں ان کے ہاتھ میں، واستغفر اللہ نعوذ باللہ، جب محمد رسول اللہ نکلیں گے سارے اکٹھے حملہ کر دیں تاکہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ کون سا قبیلہ ذمہ دار ہے، اور تاکہ ہم بچ بھی جائیں گے اور یہ استغفر اللہ نعوذ باللہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر میرا آقا نکلے چلے گئے۔ تو آؤ نا آج عالم تخیل میں ہم واپس چلتے ہیں، ہجرت کی رات ہے، کسی نوجوان کو ذرا کونے میں لے جائیے، جا کے سوال کیجئے بھائی کس کو مارنے کے لیے آئے ہو؟ جواب دیں گے کہ استغفر اللہ محمد بن عبداللہ کو۔ بھائی اگر امانت رکھنا چاہو کہاں رکھو گے؟ کہتے ہیں کہ امانت رکھوانے کے لیے بھی ہمارے پاس مکے میں محمد رسول اللہ سے بڑھ کے قابل اعتماد کوئی شخص نہیں ہے۔ یار حیرت ہے، حیرت کی انتہا ہے کہ جانی دشمن بھی ہیں، لیکن اعتماد یہ ہے کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اگر رکھنی ہے تو قدمین مصطفیٰ میں رکھنی۔ تو پھر ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے میرے رب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جو بلند درجہ دیا ہے، سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا، امام الانبیاء والمرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، وہ تو سارے انبیاء اور رسولوں سے محبت کرتا ہے، حضرت آدم سے بھی تو محبت کرتا ہے۔ ابراہیم کی قربانیاں پورے قرآن میں پڑھیے، کیا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا؟ یار اسماعیل کی قربانی 13 سال کا بچہ جس نے اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں خود قربان کر دی۔ جناب ابراہیم کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے کہ بیٹا اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، لیکن اس بیٹے کی قربانی اس سے بھی بلند ہے کہ 13 سال کا بچہ انکار نہیں کیا، کہا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ کر گزریے جو اللہ کا حکم ہے، تو کیا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا؟ حضرت موسیٰ سے نہیں کرتا جو کلیم اللہ ہے اور جو روح اللہ ہے، کلمت اللہ؟ یار محبت کی فقط بات ہوتی تو اللہ کو سارے انبیاء سے محبت کرتا ہے، سارے رسولوں سے محبت کرتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب ختم نبوت کا حق ادا کر دیا، یہ حق کوئی ادا نہیں کر سکا۔ سخاوت کی انتہا ہو گئی، شجاعت کی انتہا ہو گئی، امانت کی انتہا ہو گئی، صداقت کی انتہا ہو گئی۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہی نبی ہمیں عطا فرمایا، اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اس کے غلامی کا پٹا ہمیں عطا فرمایا، اس کا کلمہ ہماری زبانوں پہ جاری فرمایا، اور اسوہ حسنہ کی صورت میں ساری سیرت ہمیں عطا فرما کے کہا جوان ہو تو رہنمائی لے سکتے ہو، بچے ہو تو رہنمائی لے سکتے ہو، بوڑھے ہو تو رہنمائی لے سکتے ہو، فقیر ہو تو رہنمائی لے سکتے ہو، بادشاہ ہو تو رہنمائی لے سکتے ہو، کسی کیفیت میں رہنمائی لینا تو چاہو نا۔ وہ حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لدھری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ساری رات بارش برستی رہے، موسلادھار رنگ سے برستی رہے، لیکن آپ کے صحن میں پیالہ اونتے منہ پڑا ہو تو ساری رات کی بارش کے بعد بھی ایک بارش کا قطرہ، ابر رحمت کا ایک قطرہ بھی اس پیالے کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو اگر دل کا پیالہ انسان الٹا کر کے رکھے اور کہے کہ سیرت سے رہنمائی مل جائے،
اسوہ حسنہ سے رہنمائی مل جائے، اخلاق عظیم اور اخلاق کریمانہ سے رہنمائی مل جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر آج سے ہم دل کا پیالہ درست کر لیں گے، سیدھا کر لیں گے، تو ابر رحمت مصطفیٰ سے میرا رب ہمارے دامن کو ضرور بھر دے گا، ہماری غلطیوں کو بھی درگزر کرے گا، بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا، اور خیر کے اس مشن میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گے اپنے نبی کے صدقے ان کو دور فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تو قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں، بہت سارے ایسے واقعے ہیں، اور میرے آقا سے جو وابستہ ہو گیا، وہ حضرت اقبال نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو آؤ نا ملت کے مقدر کا ستارہ بنے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، اس وقت تک ممکن نہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ اور اللہ کی کتاب کو بھی اگر سمجھنا ہے تو پھر بھی محمد رسول اللہ کی ذات سے انسان کو وابستہ ہونا ہوگا۔ تو یہ دو خوبیاں، صداقت اور امانت، یہ اتنی بڑی ہیں، اتنی بڑی ہیں کہ اگر اللہ رب العزت ان میں سے کسی ایک پہ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے گا تو برود محشر محمد رسول اللہ کی شفاعت سے بھی ہم ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ چلیں آئیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جتنے اوصاف ہیں وہ سارے نہ صحیح، لیکن صداقت اور امانت میں سے کوئی تھوڑا سا حصہ میرا رب ہمیں عطا فرما۔ ایک آخری بات، میرے رسول کی زندگی سے ہمیں ایفائے عہد کا بھی درس ملتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ایفائے عہد ختم ہو گیا، وعدہ ہم وفائی نہیں کرتے، وعدہ ہم ایفائی نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس انشاءاللہ کہہ دیا سو کہہ دیا، اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ایک جملہ ایسا نہیں کہا جس پہ عمل کر کے نہ دکھایا، کسی شخص کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کبھی ساری زندگی ایسا نہیں کہ میرے رسول نے اسے پورا نہ کیا۔ رستے میں چل رہے تھے، ایک اجنبی ساتھ چلتے چلتے کوئی بات طے بات دی، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہریے، میں ابھی آیا، میرے آقا تشریف فرما ہو گئے، وہ چلا گیا، رات گزر گئی واپس نہیں آیا، دوسرا دن دوسری رات، تیسرا دن تیسری رات، تیسری شام پلٹ کے آیا، آقا وہیں تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چلا جاتا تو ایفائے عہد کا درس پہ صبح قیامت تک اور کون دیتا؟ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ایفائے عہد کا بھی درس ہمیں عطا۔ یہ آج کی نوجوان نسل میں میرے سمیت یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم یا تو وعدہ کرتے نہیں، اور اگر کر لیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اسے پورا نہیں کرنا۔ نہیں، یہ میرے رسول کے وہ اوصاف نہیں، یہ میرے رسول کے وہ اخلاق نہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اللہ رب العزت مزید آپ کو کامرانیاں عطا فرمائے۔ یقیناً ہر خیر کے مشن میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن مشکلات جب بھی آئیں تو کربلا کے شہید کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں آسانی طلب کیجئے گا، میرا رب ضرور آسانیاں عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ ہم ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ وما علیہ